चैनल पर सबको खुशामदीद। यहाँ हमारा मकसद है अम, जो गहरी मालूमात हैं, पेचीदा बातें हैं, उनको आसान, दिलचस्प तरीके से सामने लाना। जी हाँ। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो जो हम सबकी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, चाहे हमें बराह रास्त पता चले या ना चले। यानी आलमी सियासत या ग्लोबल पॉलिटिक्स। हमारे पास एंड्रो हेवुड और डॉक्टर बेन विथम की एक बहुत जामे किताब है इस पर। बिल्कुल, ये किताब मतलब आलमी सियासत के पूरे मैदान को देखती है। इसमें जो नज़रियात हैं, जो अहम किरदार हैं, तारीख क्या है, आजकल क्या मसाइल चल रहे हैं, सब कुछ है। मुसन्निफीन जिनका हम जिक्र उन्होंने या उनकी कहकर करेंगे, वो ज़ाहिर है इस फील्ड के माहिर हैं और उन्होंने कोशिश की है कि ये जो मुश्किल सा मौजू है ना, इसे खोल कर बयान करें। और इस किताब की अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं एकेडमिक लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए है जो जानना चाहता है कि भाई दुनिया चल कैसे रही है, मुल्कों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उनके पीछे क्या सोच होती है। इसीलिए हमने सोचा कि डीप डाइव उर्दू पर इस पूरी किताब का जो निचोड़ है उसे एक सीरीज में आसान उर्दू में पेश किया जाए। कोशिश यही होगी कि बातचीत का अंदाज दोस्ताना रहे, ज्यादा मुश्किल अल्फाज ना हो और जहां जरूरत हो अंग्रेजी टर्म्स भी इस्तेमाल करें ताकि समझने में आसानी हो। तो अगर कोई आलमी सियासत में दिलचस्पी रखता है या उसे समझना चाहता है तो ये सीरीज उनके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये आलमी सियासत है क्या चीज़। ठीक है, पहला सवाल तो यही आता है जहन में कि ये आलमी सियासत, ग्लोबल पॉलिटिक्स और एक और टर्म है बैनुल अक़वामी सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनमें फ़र्क क्या है? अक्सर तो लोग एक ही समझ लेते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, इंटरनेशनल का लफ्जी मतलब है कौमों के दरमियान। और पुराने ज़माने में ये रियासतों यानी स्टेट्स के बीच के ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल होता था। जेरेमी बेंथम थे 18वीं सदी के आखिर में, उन्होंने ये इंटरनेशनल रिलेशंस की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी जब ये कौमी रियासतें ज़रा मजबूत हो रही थीं। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे? मतलब क्या फ़र्क है ख़ास? फ़र्क ये है कि पिछले कुछ आप कह लें दहाइयों में दुनिया बहुत बदल गई है। अब सिर्फ रियासतें ही अहम नहीं हैं, बहुत से नए आलमी किरदार, ग्लोबल एक्टर्स आ गए हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, गैर सरकारी तंजीमें यानी एनजीओज, यहाँ तक कि दहशतगर्द ग्रुप्स भी। फिर रियासतों का आपस में एक दूसरे पे इन्हिसार, जिसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, वो बहुत बढ़ गया है, खासतौर पर मईशत में, माहौल के मसलों में। अच्छा, यानी अब कोई मुल्क बिल्कुल अकेला नहीं चल सकता? बिल्कुल। और एक और चीज़ हुई है कि मुल्की मामलात और बैनुल अक़वामी मामलात के बीच की जो लकीर थी ना, वो धुंधला गई है। अब ऐसा नहीं कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है उसका बाहर असर ना हो, या बाहर जो हो रहा है उसका अंदर असर ना हो। हम्म। इसी वजह से एक नया तस्वुर उभरा है ग्लोबल गवर्नेंस का, यानी आलमी निज़ाम नसब। कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, या कोई वबा फैल जाए, या माशी बहरान आ जाए, तो इनसे निमटने के लिए आलमी सतह पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो बुनियादी तौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स एक ज़्यादा बड़ी तस्वीर दिखाती है, जिसमें रियासतें तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत से किरदार और फैक्टर्स शामिल हैं। बिल्कुल सही। और देखें, रिवायती तौर पर तो रियासत ही को आलमी सियासत का मेन पिलर समझा जाता था। वो मशहूर जर्मन माहिर समाजियात थे, मैक्स वेबर। उन्होंने रियासत की वो क्लासिक तारीफ दी थी कि रियासत वो इदारा है जिसकी एक खास इलाके में, टेरिटरी में, ताकत के जायज़ इस्तेमाल, लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स पर इजारादारी होती है, मोनोपोली होती है। ये तो बुनियादी बात लगती है। कानून नाफिज करना, फौज रखना, ये सब रियासत के काम हैं। लेकिन आज 21वीं सदी में क्या रियासत की ये इजारादारी वैसी है जैसी वेबर के ज़माने में थी? किताब क्या कहती है इस पर? किताब कहती है कि ये तसव्वुर अब काफ़ी चैलेंज हो रहा है। खास तौर पर दो चीज़ों ने रियासत की ताकत पर इजारादारी को कमज़ोर किया है। एक तो है प्राइवेट मिलिट्री और सिक्योरिटी कंपनियां, PMSCs, जिन्हें हम आजकल के किराए के फौजी कह सकते हैं। अच्छा, यानी प्राइवेट कंपनियां जो लड़ाई या सिक्योरिटी का काम करती हैं, ये तो वाकई रियासत के रोल से हटकर है। जी हाँ। और दूसरी चीज़ है बहुत से रियासती कामों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। जैसे पुलिस के कुछ काम या जेलों का निज़ाम प्राइवेट कंपनियों को दे देना, उससे भी ताकत के इस्तेमाल पर रियासत का कंट्रोल कम होता है। इसकी कोई मिसालें हैं? जी, किताब में इराक जंग का जिक्र है। अमेरिका ने वहाँ बहुत ज़्यादा PMCs इस्तेमाल की। एक वक्त तो ऐसा था कि कहते हैं अमेरिकी फौजियों से ज़्यादा ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे।
پھر 2020 میں وینزویلا میں ایک امریکی پی ایم سی سلور کارپ یو ایس اے، اس کے کرائے کے فوجیوں نے حکومت گرانے کی ناکام کوشش کی۔ تو یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ طاقت کا استعمال اب صرف ریاستوں کی جاگیر نہیں رہا۔ یہ ریاست کی طاقت پر اجارہ داری کا تصور اتنا اہم ہے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جدید ریاستی نظام بنا کیسے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی جڑیں یورپ میں ہیں۔ جی، عام طور پر 1648 کا ویسٹ فیلیا امن معاہدہ، پیس آف ویسٹ فیلیا، اسے جدید انٹرنیشنل سسٹم کا آغاز مانا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے یورپ میں 30 سالہ جنگ ختم ہوئی تھی جو بہت تباہ کن تھی۔ تو کیا اسی معاہدے سے سب کچھ بدل گیا ایک دم سے؟ نہیں، ایک دم سے تو نہیں، یہ ایک لمبا تاریخی عمل تھا۔ لیکن ویسٹ فیلیا معاہدہ ایک اہم موڑ ضرور تھا۔ اس نے جو پرانا یورپ تھا نا، مڈل ایجز والا، جہاں اختیارات بٹے ہوئے تھے، بادشاہ، چرچ، جاگیردار، اس سسٹم کو بدل کر ایک ایسے نظام کی طرف لایا جہاں ریاستیں یعنی اسٹیٹس مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس نظام کی بنیاد تھی خود مختاری یعنی ساورنٹی۔ خود مختاری، یہ لفظ تو بہت سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ خود مختاری کا مطلب ہے ریاست کا اپنے معاملات میں آخری حتمی اختیار۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک بیرونی خود مختاری ایکسٹرنل ساورنٹی، یعنی ریاست بین الاقوامی سطح پر آزاد ہے، کسی باہر کی طاقت کے نیچے نہیں ہے، اور کوئی دوسری ریاست اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتی۔ اور دوسری ہے اندرونی خود مختاری انٹرنل ساورنٹی، یعنی ریاست کو اپنے علاقے اور آبادی پر قانون بنانے اور طاقت استعمال کرنے کا پورا اختیار ہے۔ ویسٹ فیلین سسٹم میں یہ مانا گیا کہ ساری ریاستیں قانونی طور پر برابر ہیں اور ان کی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ خود مختاری ریاست کی بنیاد ہے، لیکن جیسے ہم نے شروع میں کہا، آج کی دنیا میں ریاست اکیلی نہیں ہے، وہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، این جی اوز، وہ بھی تو بہت اہم ہو گئی ہیں۔ بالکل، این جی اوز یعنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، یہ پرائیویٹ تنظیمیں ہوتی ہیں، منافع کے لیے کام نہیں کرتی، اور اپنے مقصد جو اکثر سماجی یا انسانی حقوق سے متعلق ہوتا ہے اس کے لیے پرامن طریقے استعمال کرتی ہیں۔ ورلڈ بینک کی تعریف دیکھیں تو یہ مصیبتیں کم کرنے، غریبوں کی مدد کرنے، ماحول بچانے، سماجی خدمات دینے یا کمیونٹی کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، کافی پرانی ہیں۔ کتاب میں مثالیں ہیں، جیسے 1787 میں برطانیہ میں غلامی ختم کرنے کے لیے سوسائٹی بنی تھی، پھر 1863 میں ریڈ کراس کمیٹی ICRC۔ اقوام متحدہ نے بھی 1948 میں ان کے رول کو مانا اور انہیں مشاورتی حیثیت کنسلٹیٹو سٹیٹس دینا شروع کیا۔ کتاب میں ان کی قسمیں بھی بتائی ہیں؟ جی ہاں، موٹی موٹی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ہے آپریشنل این جی اوز، جو زمین پر فیلڈ میں کام کرتی ہیں، جیسے اسکول بنانا، پانی پہنچانا وغیرہ، اور دوسری ہیں ایڈووکیسی این جی اوز، جو کسی خاص مقصد کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہیں، مہم چلاتی ہیں، جیسے انسانی حقوق یا ماحول کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں۔ اور ان کی تعداد اور اثر تو پچھلے کچھ عرصے میں بہت ہی زیادہ بڑھا ہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب کے مطابق 1990 کی دہائی سے تو جیسے ایک دھماکہ ہوا ان کی تعداد میں۔ 2021 تک کچھ 5600 کے قریب این جی اوز کو تو اقوام متحدہ سے باقاعدہ سٹیٹس مل چکا تھا۔ اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی 50 بہت بڑی بین الاقوامی این جی اوز ہیں اور شاید 3 لاکھ چھوٹی بین الاقوامی این جی اوز، اور اگر ملکوں کے اندر کی اور مقامی تنظیمیں ملائیں تو تعداد کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ صرف امریکہ میں 1.5 ملین، روس میں 2.25 لاکھ، کینیا جیسے ملک میں بھی صرف پچھلے 20 سال میں 11,000 سے زیادہ نئی این جی اوز رجسٹر ہوئیں۔ یہ تو حیران کن اعداد و شمار ہیں، اور کچھ این جی اوز تو پیسے اور وسائل کے لحاظ سے بہت طاقتور ہیں۔ یقیناً، مثال کے طور پر ایک بڑی این جی او ہے کیئر انٹرنیشنل، غربت پر کام کرتی ہے، اس کا سالانہ بجٹ $970 ملین سے زیادہ ہے۔ گرین پیس، جو ماحولیات پر کام کرتی ہے، اس کے دنیا میں تقریباً 2.8 ملین ممبرز ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اقوام متحدہ کے اپنے انسانی حقوق کے ادارے سے بھی زیادہ وسائل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اثر کیسے ڈالتی ہیں؟ ریاستوں کے پاس تو فوج ہے، پولیس ہے، قانون ہے، ان این جی اوز کے پاس کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نرم طاقت، سافٹ پاور اور عوام کی رائے کا دباؤ۔ یہ معلومات پھیلانے میں، میڈیا استعمال کرنے میں اور اخلاقی دلیل دینے میں ماہر ہوتی ہیں۔ ان کی پبلک پروفائل بہت اونچی ہوتی ہے،
اور چونکہ یہ اکثر انسانی ہمدردی، انصاف، ماحول جیسے مقاصد کے لیے کام کرتی نظر آتی ہیں، تو انہیں ایک اخلاقی برتری، مورل اتھارٹی مل جاتی ہے۔ حکومتوں اور کمپنیوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، کتاب تنقید کا بھی جائزہ لیتی ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ جمہوری نہیں ہوتی، ان کے لیڈر منتخب نہیں ہوتے، عوام کو جوابدہ نہیں ہوتے۔ الزام یہ بھی لگتا ہے کہ فنڈز لینے کے لیے کبھی کبھی جذباتی یا گمراہ کن طریقے استعمال کرتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی این جی اوز جو ہیں، یہ اصل سماجی تحریکوں، سوشل موومنٹس کی شدت کم کر دیتی ہیں، انہیں ذرا مہذب بنا کر سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور کچھ سکینڈلز کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، پچھلے کچھ سالوں میں کچھ بڑی مغربی این جی اوز پر سنگین الزامات لگے ہیں، خاص طور پر غریب ملکوں میں جنسی استحصال کے اور تنظیم کے اندر نسل پرستی اور بدسلوکی کے۔ 2019 میں #چیریٹی سو وائٹ جیسی مہم نے اس مسئلے کو کافی سامنے لایا۔ تو ان کی طاقت اور اثر تو ہے، لیکن یہ کمزوریاں اور تضادات بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا، تو ریاست ہو گئیں، این جی اوز ہو گئیں، ان سب کو جوڑنے والا یا متاثر کرنے والا ایک اور بڑا تصور ہے گلوبلائزیشن۔ یہ لفظ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ کوئی ایک تعریف ہے اس کی؟ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ اور متنازع ٹرم ہے۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ اس کی کوئی ایک متفقہ تعریف نہیں ہے۔ مختلف لوگوں نے اسے مختلف طرح سے دیکھا ہے۔ مثلاً کچھ ماہرین جیسے اکانومسٹ ہیں جگدیش بگوتی، وہ اسے بنیادی طور پر معاشی عمل سمجھتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کا بہاؤ بڑھنا، معاشی طور پر دنیا کا جڑ جانا، اکنامک انٹیگریشن۔ دوسری طرف جرمن سوشیولوجسٹ الرک بیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس سے قومی ریاستوں کی خود مختاری کم ہو رہی ہے، کیونکہ سرحد پار کی طاقتیں اور کردار ٹرانس نیشنل ایکٹرز زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف معیشت نہیں، سیاست پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ بالکل، اور کچھ لوگ جیسے ہیلڈ اور ان کے ساتھی، وہ اسے سماجی تعلقات کی مقامی تنظیم، اسپیشل آرگنائزیشن کی تبدیلی کہتے ہیں، یعنی فاصلے سمٹ گئے ہیں، دنیا چھوٹی ہو گئی ہے۔ اینتھنی میگرو کہتے ہیں کہ یہ باہمی ربط، انٹر کنیکٹڈنس کا بڑھنا ہے، جہاں ایک جگہ کچھ ہو تو اس کا اثر ہزاروں میل دور محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری تعریفیں تو اس کے پھیلاؤ اور اثر کی بات کر رہی ہیں، کوئی اس پر تنقید بھی کرتا ہے؟ ہاں، کچھ مفکرین، خاص طور پر جو حقیقت پسند، ریئلسٹ سوچ رکھتے ہیں، جیسے کینتھ وولٹس، وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں یہ بس 1990 کی دہائی کا فیشن تھا اور زیادہ تر امریکی پروپیگنڈا تھا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن کے کئی پہلو ہیں، معاشی، سیاسی، سماجی، ثقافتی، اور اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ بالکل، اور چونکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے تو ظاہر ہے اس کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ یعنی گلوبلائزیشن کے خلاف تحریکیں؟ جی، کتاب ان تحریکوں کو دو بڑی قسموں میں بانٹتی ہے۔ ایک طرف ہیں بائیں بازو، لیفٹ ونگ کی تحریکیں، یہ گلوبلائزیشن کی جو موجودہ شکل ہے اس پر تنقید کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کارپوریٹ مفادات اور امیر ملکوں، خاص کر امریکہ کے فائدے میں ہے۔ ورلڈ سوشل فورم WSF اس کی مثال ہے، جو 2001 سے زیادہ تر غریب ملکوں، گلوبل ساؤتھ میں اجلاس کرتا ہے۔ ان کا نعرہ ہے عالمی سماجی انصاف، گلوبل سوشل جسٹس۔ کیا یہ لوگ گلوبلائزیشن کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ضروری نہیں۔ بعد میں ایک اور نظریہ آیا، متبادل گلوبلائزیشن یا آلٹر گلوبلائزیشن کا۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید دنیا کا جڑنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ابھی والی شکل ہے نا، نیو لبرل کارپوریٹ، اس کو بدل کر زیادہ انصاف والی، برابری والی شکل دینی چاہیے۔ 2008 کے مالی بحران کے بعد اسپین میں انڈیگنادوس تحریک، پھر دنیا بھر میں آکیوپائی تحریکیں، یونان میں سریزا جیسی پارٹیاں جو کفایت شعاری کی پالیسیوں کے خلاف تھیں، وہ اسی سلسلے میں تھیں۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے دائیں بازو، رائٹ ونگ کی گلوبلائزیشن مخالف تحریکیں۔ یہ نسبتاً نئی ہیں، یہ قوم پرستی، نیشنلزم پر زور دیتی ہیں، اور ان کی شناخت اکثر نسل یا قوم پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن قوم پرستوں کا بین الاقوامی سطح پر اکٹھا ہونا یہ عجیب نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ کتاب میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنی، اٹلی، اسپین کے فاشسٹ حکمرانوں کے اتحاد کا ذکر ہے۔
آج کل یورپ میں شناخت پسند آئیڈینٹیٹیرین تحریکیں، امریکہ میں ٹرمپ، بھارت میں مودی، برازیل میں بولسونارو، یہ سب اسی رجحان کی مثالیں ہیں۔ ان دائیں بازو کی تحریکوں کے خاص نکات کیا ہیں؟ یہ کس چیز کے خلاف ہیں؟ یہ عام طور پر امیگریشن کی سخت مخالفت کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس سے قومی شناخت اور ثقافت کو خطرہ ہے۔ ان کی سیاست اکثر سیاسی بائیں بازو اور اقلیتوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ گلوبلائزیشن اور لبرل پالیسیوں نے عام آدمی یا اصل قوم کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ دنیا تو بہت ہی پیچیدہ ہے، ریاستیں ہیں، ان کی طاقت کم ہو رہی ہے، این جی اوز ہیں، گلوبلائزیشن ہے، اس کی مخالفت ہے۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے کوئی فریم ورک، کوئی نظریاتی اینکے ہیں جن سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں؟ بالکل، عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے کئی مختلف نظریاتی زاویے، لینزز استعمال ہوتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ روایتی طور پر دو نظریات سب سے زیادہ حاوی رہے ہیں، ایک حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور دوسرا لبرلزم یعنی لبرلزم۔ یہ دونوں 20ویں صدی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی فیلڈ پر چھائے رہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حقیقت پسندی، جس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، تھوسیڈائیڈس، میکیاولی، ہابس جیسے مفکرین تک جاتی ہیں، یہ دنیا کو طاقت کی مسلسل کشمکش، پاور سٹرگل اور لڑائی جھگڑے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض ہے، طاقت چاہتا ہے، اور چونکہ دنیا میں کوئی اوپر کی حکومت نہیں ہے، کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں، تو ریاستیں ایک فطرت کی حالت، اسٹیٹ آف نیچر میں رہتی ہیں۔ ہر ریاست اپنی بقا، سروائیول اور سلامتی سیکیورٹی کے لیے خود ذمہ دار ہے، اور طاقت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب۔ ایک طرح سے ہاں، ریاستیں ہمیشہ اپنے قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں، جسے وہ طاقت سے ناپتی ہیں۔ اس لیے ان کے درمیان تعاون مشکل ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، جبکہ لڑائی اور جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جبکہ لبرلزم وہ زیادہ پورا امید لگتا ہے نام سے ہی۔ بالکل، لبرلزم انسان کی عقلیت، ریشنالٹی اور اخلاقی ترقی پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ اس کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ انسان اور ریاستیں صرف خود غرض نہیں ہوتی، وہ مل کر کام بھی کر سکتی ہیں، تعاون کر سکتی ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ آپس میں تجارت، ٹریڈ، بین الاقوامی قانون اور ادارے، انٹرنیشنل لا اینڈ انسٹیٹیوشنز، اور جمہوری حکومتیں، ڈیموکریسی، یہ چیزیں ریاستوں کے درمیان امن اور تعاون کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس نظریے سے کون سے بڑے نام جڑے ہیں؟ جرمن فلسفی ایمینوئل کانٹ ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے دائمی امن، پرپیچول پیس کا تصور دیا تھا۔ کہا تھا کہ اگر ریاستیں جمہوری ہوں، بین الاقوامی قانون مانیں اور ایک دوسرے کے شہریوں کے حقوق کا احترام کریں، جسے وہ کاسموپولیٹنزم یا عالمی شہریت کہتے تھے، تو جنگیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن کانٹ کے بارے میں کتاب میں ایک تنقیدی بات بھی لکھی ہے۔ جی ہاں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اگرچہ کانٹ کے خیالات لبرلزم اور انسانی حقوق کے لیے اہم ہیں، لیکن آج کل ان کی کچھ تحریروں کی وجہ سے ان پر سائنسی نسل پرست، سائنٹیفک ریسسٹ ہونے کا الزام بھی لگتا ہے۔ انہوں نے نسلوں کی ایک درجہ بندی بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں سفید فام یورپی قوموں کو سب سے اوپر رکھا تھا۔ یہ بات ان کے بظاہر آفاقی نظریات سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں ان مفکروں کو ان کے زمانے کے حساب سے بھی دیکھنا چاہیے۔ تو کیا دنیا کو سمجھنے کے لیے بس یہی دو نظریات ہیں، حقیقت پسندی اور لبرلزم؟ کیا دنیا اتنی سادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں، خاص طور پر سرد جنگ کے بعد، کئی نئی آوازیں یا تنقیدی نظریات، کرٹیکل تھیوریز، سامنے آئے، جنہوں نے ان روایتی، خاص طور پر مغربی اور مردانہ سوچ والے نظریات کو چیلنج کیا۔ یہ تنقیدی نظریات کون سے ہیں اور ان میں خاص کیا ہے؟ ان میں مارکسزم اور اس کی نئی شکلیں، سوشل کنسٹرکٹیوزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، پوسٹ کولونیلزم، فیمنزم شامل ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ یہ دنیا میں موجود ناانصافیوں، طاقت کے غلط استعمال، استحصال اور ظلم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ اکثر ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں جنہیں روایتی نظریات میں نظر انداز کیا گیا، جیسے غریب ممالک، عورتیں، نسلی اقلیتیں یا دوسرے کمزور طبقے۔ ان کا مقصد دنیا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے بدلنا بھی ہے۔
اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ کیسے مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر پوسٹ کولونیلزم یہ دیکھتا ہے کہ نو آبادیاتی دور کولونیل ہسٹری آج بھی دنیا کی سیاست، معیشت اور کلچر پر کیسے اثر ڈال رہی ہے اور کیسے پرانی طاقتیں اب بھی حاوی ہیں۔ یا پھر ایک نظریہ ہے ورلڈزم، LHM لنگ کا، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ مغربی ماڈلز کا متبادل دیا جائے۔ یہ چینی فلسفے جیسے تاؤزم سے متاثر ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا دنیا کو صرف مغربی، ریئلسٹ یا لبرل نظر سے ہی دیکھنا ضروری ہے؟ کیا چین کا طاقتور ہونا لازمی طور پر خطرہ ہی ہے، یا یہ صرف ہماری مغربی اینک کا قصور ہے جو ہر غیر مغربی طاقت کو شک سے دیکھتی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی سیاست کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں یہ مختلف نظریاتی چشمے استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ ایک مکمل تصویر بن سکے۔ بالکل، کوئی ایک نظریہ پوری حقیقت نہیں بتا سکتا۔ یہ کتاب ہمیں ان مختلف نظریات کو سمجھنے اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کا موقع دیتی ہے۔ آج ہم نے عالمی سیاست کے کچھ بنیادی تصورات دیکھے: ریاست، خود مختاری، NGOs، گلوبلائزیشن، اور ان کو سمجھنے کے لیے جو مختلف نظریات ہیں ان کا تعارف حاصل کیا۔ یہ واقعی ایک بہت وسیع اور دلچسپ فیلڈ ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے، آگے چل کر ہم ان موضوعات میں اور گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور لبرلزم یعنی لبرلزم ان نظریات کو اور تفصیل سے دیکھیں گے۔ ان کے بنیادی مفروضے کیا ہیں، ان کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور یہ دنیا کے واقعات جیسے جنگ اور امن یا بین الاقوامی تعاون ان کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ ہم تاریخ میں بھی تھوڑا پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانی تہذیبوں سے لے کر سرد جنگ تک یہ عالمی نظام کیسے بنا اور بدلا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا ڈیپ ڈائیو اردو پر اس دلچسپ سفر کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ اینڈرو ہیورڈ کی کتاب گلوبل پالیٹکس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے اس کتاب کے تاریخی پس منظر اور جو اہم نظریات ہیں عالمی سیاست کے، ان پر بات کی تھی۔ جی ہاں، آج ہم دیکھیں گے کہ ہیورڈ عالمی دور میں معاشروں کو کیسے بدلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے، ثقافت ہے، اور یہ شناختی سیاست یعنی آئیڈینٹی پالیٹکس، اس کے کیا اثرات ہیں۔ بالکل۔ اور پھر عالمی نظام، ورلڈ آرڈر کا تصور کیا ہے، ساتھ ہی جنگ، امن، ایٹمی ہتھیار، یہ سب اہم موضوعات بھی ہیورڈ کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ تو کافی وسیع موضوعات ہیں آج۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہیورڈ اپنی کتاب کے 7ویں باب میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ پہلے عالمی سیاست میں زیادہ تر توجہ ریاستوں، اسٹیٹس پر ہوتی تھی، معاشروں یعنی سوسائٹیز پر نہیں۔ کچھ لوگ تھے ہائپر گلوبلسٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ گلوبلائزیشن بس ایک معاشی یا ٹیکنیکی چیز ہے، سماج سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، ہیورڈ کہتے ہیں کہ ریاستیں اور معیشتیں تو سماجی رشتوں کے جال میں ہی کام کرتی ہیں نا۔ صحیح۔ اور آج کل یہ معاشرے بھی اتنی ہی تیزی سے بدل رہے ہیں جتنی معیشتیں۔ یہاں ہیورڈ کئی اہم سوالات اٹھاتے ہیں، جیسے پوسٹ انڈسٹریل معاشرے کیسے بن رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں رسک یعنی خطرات وہ کیوں بڑھ رہے ہیں، ثقافت پر گلوبلائزیشن کے کیا اثرات ہیں، NGOs اور سماجی تحریکیں کیوں اتنی اہم ہو گئی ہیں، اور وہ گلوبل سول سوسائٹی والی بات بھی۔ جی، اور کیا واقعی ایک گلوبل سول سوسائٹی بن رہی ہے؟ یہ سب سوالات ہیں۔ اگر سماجی تعلقات کی بات کریں تو ہیورڈ روایتی یعنی تھک تعلقات جو ہوتے تھے جیسے خاندان، پرانی کمیونٹی، اور آج کل کے کم گہرے تھن تعلقات، ان میں فرق بتاتے ہیں۔ یہ نئے تعلقات شاید زیادہ وسیع ہے، ہم سینکڑوں لوگوں سے آن لائن جڑے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کم گہرے ہوتے ہیں۔ اس تبدیلی کے پیچھے اربنائزیشن ہے، شہروں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، صنعتی دور میں کلاس سولیڈیرٹی بنی، ٹوٹی، اور پھر پوسٹ انڈسٹریل معاشروں کا ابھرنا۔ ہیورڈ فورڈزم اور پوسٹ فورڈزم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فورڈزم اور پوسٹ فورڈزم کیا ہے آسان لفظوں میں؟ یوں سمجھیں کہ فورڈزم پرانی فیکٹری والی نوکری تھی، ایک جیسی بڑی تعداد میں۔ پوسٹ فورڈزم زیادہ لچکدار ہے، فلیکسیبل ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے، مطلب کام بکھرا ہوا ہے۔ اور اس پوسٹ فورڈزم کا تعلق سماجی بکھراؤ اور انفرادیت پسندی، انڈیویجولزم سے بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ہیورڈ 2/3 1/3 معاشرے کا تصور پیش کرتے ہیں، یعنی معاشرے کا ایک بڑا حصہ تو نسبتاً ٹھیک حال میں ہے،
लेकिन 1/3 आबादी पीछे रह जाती है। ओह, अब मसला सिर्फ गुर्बत का नहीं रहा, बल्कि सोशल एक्सक्लूजन का है, समाज से कट जाने का। वो लोग जिन्हें प्रीकैरिएट कहा जाता है, उनकी जिंदगियां मुस्तकिल नहीं, गैर यकीनी है। ये गैलब्रेथ की कंटेंटेड मेजॉरिटी से मुख्तलिफ तस्वीर है। बिल्कुल, ये इससे अलग है। ये तब्दीलियां हमारी सियासत और समाजी तकसीम पर गहरा असर डाल रही हैं। तारीख का भी तो बहुत असर है। नो आबादियात, कॉलोनाइजेशन और फिर डी कॉलोनाइजेशन, इसने सिर्फ ताकत का तवाज़ुन नहीं बदला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि माशरों की अंदरूनी साख्त, जिसे हेवुड कॉलोनियलिटी कहते हैं, उस पर भी गहरे निशान छोड़े। यूरोप में पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेशन, जैसे बरतानिया में विंडरश नस्ल की आमद, ये एक मिसाल है। जी हाँ, इससे सकाफती रंगारंगी, डाइवर्सिटी तो आई, मगर तनाव भी पैदा हुआ। और ये सिर्फ तारीख नहीं है। हेवुड बताते हैं कि आज भी यूरोप में पोस्ट कॉलोनियल पस मंज़र रखने वाले अफराद को अक्सर मुआशी और समाजी अदम मुसावात का सामना करना पड़ता है। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी तहरीकें उसी तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल, वो इसी जारी नाइंसाफ़ी की तरफ इशारा करती हैं। तो डाइवर्सिटी या रंगारंगी आज आलमी माशरों का एक अहम पहलू तो है, मगर साथ ही बहुत हसास और मुतनाज़िया भी। सवाल ये है कि क्या मुआशरे इन तारीखी ज़ख्मों से निमटने के लिए तैयार हैं? अच्छा, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। छापे खाने से इंटरनेट तक टेक्नोलॉजी ने तो हमेशा मुआशरे को बदला है। हमेशा से। हेवुड खास तौर पर न्यू मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनके असरात पर बात करते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये नया मीडिया सरहदों को कमज़ोर कर रहा है। बहुत ज़्यादा। ये सरहद पार ग्रोहों को ताकत दे रहा है, चाहे वो NGOs हों, बड़ी कंपनियां, TNCs हों या अलकायदा जैसी तंजीमें। रियासत का मालूमात पर कंट्रोल कम हो रहा है। वो क्लिंटन का जुमला याद है चीन पर? हाँ, कि चीन का इंटरनेट कंट्रोल करना जेली को दीवार पर कील ठोकने जैसा है। बिल्कुल। यहाँ मैनुएल कैस्टेल्स का नेटवर्क सोसाइटी का नज़रिया बहुत अहम है। वो कहते हैं कि पुरानी हायरार्की की जगह अब लचकदार, फैले हुए नेटवर्क्स ले रहे हैं। गूगल जैसे सर्च इंजन इसकी मिसाल है। इसके फायदे भी हैं और नुकसानात भी। दोनों हैं। एक तरफ तो मालूमात तक सबकी रसाई बढ़ी है, डेमोक्रेटाइजेशन हुई है एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल खत्म हो गया है। फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रुथ, ये सब। जी, फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रूथ, ये सब इसी का नतीजा है। मालूमात का सैलाब है। और निकोलस कार ने सवाल उठाया था, क्या गूगल हमें बेवकूफ़ बना रहा है? यानी क्या हमारी गहराई में सोचने की सलाहियत कम हो रही है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है या कंफ्यूज कर रही है? शायद दोनों। जिगमंड बॉमन इसे लिक्विड सोसाइटी कहते हैं, जहां सब कुछ बह रहा है, कुछ ठोस नहीं। और उलरिच बेक इसे रिस्क सोसाइटी कहते हैं। जी, एक ऐसी दुनिया जहां नए किस्म के खतरात हैं जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं था। ये सब सेकंड मॉडर्निटी की तरफ इशारा है, एक ज्यादा गैर यकीनी, ज्यादा पेचीदा दौर। ग्लोबलाइजेशन के सकाफती असरात भी तो बहुत नजर आते हैं। हम हर जगह एक जैसी चीजें, एक जैसे ब्रांड्स, एक जैसी म्यूजिक, फिल्में देखते हैं। बिल्कुल, उसे कल्चरल इंपीरियलिज्म कहा जाता है। वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन। जॉर्ज रिट्जर ने इसे मैकडॉनलाइजेशन का नाम दिया था। यानी हर चीज तेज, स्टैंडर्डाइज्ड और प्रेडिक्टेबल। जी हाँ, स्टारबक्स, बारबी, के-पॉप, ये सब आलमी सकाफत की मिसालें हैं। लेकिन हेवुड कहते हैं ये तस्वीर मुकम्मल नहीं। वो कहते हैं कि होमोजाइनेशन यानी यकसानियत के साथ साथ लोकलाइजेशन भी हो रहा है, मकामी रंग भी शामिल हो रहा है। अच्छा, ग्लोकलाइजेशन? जी, ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबल और लोकल का मिलाप। होमी भाभा जैसे मुफक्किरीन इसी हाइब्रिडिटी यानी सकाफती मिलाप की बात करते हैं। लोग बाहर की चीजें अपनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने रंग में ढाल लेते हैं। और मुज़ाहमत भी होती है। और सकाफती गलबे के खिलाफ मुज़ाहमत भी होती है। बेंजामिन बर्बर ने मैकवर्ल्ड वर्सेस जिहाद में यही दिखाया था, आलमगीरियत और मकामी शनाख्त की कशमकश। तो क्या सब एक जैसे हो रहे हैं या अपनी लोकल शनाख्त बचा रहे हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है। हेवुड दिखाते हैं कि ये एक पेचीदा और मुतजाद अमल है। सकाफती ग्लोबलाइजेशन पर तंजीद भी होती है कि ये बड़ी कंपनियों के मफादात पूरे करती है, मादियत परस्ती को फ़रोग देती है और कम्युनिटी के एहसास को कमज़ोर करती है। इसी से जुड़ा एक और रुझान है इनफरादियत पसंदी, इंडिविजुअलिज्म का उरूज। रिवायती मुआशरों में कम्युनिटी अहम थी, अब फ़र्द ज़्यादा अहम हो गया है। जी, इसका ताल्लुक ज़्यादा इंतखाब, अपनी मर्जी से सोचने और माशी आज़ादी से है।
اس کے فائدے بھی ہیں، زیادہ موقع، اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول۔ لیکن نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات بھی ہیں، کمیونٹی کا کمزور ہونا، تنہائی کا احساس، سماجی بکھراؤ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیوڈ نوٹ کرتے ہیں کہ انفرادیت پسندی کے رد عمل میں گہرے تعلقات کی واپسی بھی ہو رہی ہے۔ یعنی لوگ اپنی شناخت قوم پرستی یا مذہب میں تلاش کر رہے ہیں؟ جی، نسلی گروہوں میں، قوم پرستی میں، مذہب میں۔ یہ انڈیویجولزم کے خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ اور آخر میں ہیوڈ گلوبل سوسائٹی، گلوبل سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ این جی اوز اور سماجی تحریکوں کا نیٹ ورک ہے جو سرحدوں کے پار کام کرتی ہیں۔ جی، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ورلڈ سوشل فورم۔ یہ انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون جیسے معاملات میں کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن ہیوڈ اس پر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل، کیا یہ واقعی ایک گلوبل سوسائٹی ہے یا اس میں زیادہ تر امیر ممالک کے لوگ شامل ہیں؟ کیا یہ تنظیمیں واقعی آزاد ہیں؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا کیا نظام ہے؟ یعنی یہ صرف ہائپ تو نہیں؟ ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ خاص طور پر این جی اوز اور زیادہ ریڈیکل سماجی تحریکوں میں فرق ہے۔ تو گلوبل سول سوسائٹی ایک طاقتور تصور تو ہے، لیکن اس کی حقیقت پیچیدہ ہے۔ اچھا، جہاں این جی اوز اور سول سوسائٹی سرحدیں مٹانے کی بات کرتی ہیں، وہیں ایک دوسری بہت طاقتور قوت قوم پرستی، نیشنلزم، اکثر ان سرحدوں کو اور مضبوط کرتی ہے۔ بالکل، 8ویں باب میں ہیوڈ اسی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ جدید سیاست کی شاید سب سے طاقتور قوت ہے جو سمجھتی ہے کہ قوم ہی سیاست کی بنیادی اکائی ہے۔ قوم ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ بہت پیچیدہ سوال ہے۔ ہیوڈ بتاتے ہیں کہ قومیں ہمیشہ سے موجود نہیں تھیں۔ کچھ لوگ ہیں پرائمورڈیلسٹس، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدیم فطری گروہ ہیں، نسل، زبان، ثقافت پر مبنی۔ لیکن زیادہ تر جدید مفکرین یہ نہیں مانتے۔ نہیں، زیادہ تر ماڈرنسٹس جیسے بینیڈکٹ اینڈرسن کہتے ہیں کہ قومیں امیجن کمیونٹیز ہیں۔ انہیں جدید دور میں تصور کیا گیا ہے پرنٹنگ پریس سے، تعلیم سے، مشترکہ تجربات سے۔ اور یہ قوم پرستی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے؟ بہت سی قسمیں ہیں۔ لبرل قوم پرستی ہے جو حق خود ارادیت پر زور دیتی ہے۔ قدامت پسند قوم پرستی ہے جو استحکام کے لیے قوم کو اہم سمجھتی ہے۔ اور توسیع پسند بھی؟ جی، توسیع پسند یا چوونزم قوم پرستی جو اپنی قوم کو برتر سمجھتی ہے، اور اینٹی کلونیل قوم پرستی جو سامراج کے خلاف جدوجہد سے پیدا ہوئی۔ ہیوڈ فیمو نیشنلزم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ فیمو نیشنلزم یہ کیا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جب قوم پرستانہ مقاصد کے لیے حقوق نسواں کا نعرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب گلوبلائزیشن کے باوجود قوم پرستی ختم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ ہیوڈ اس کی لچک پر، اس کی ریزیلینس پر زور دیتے ہیں۔ ہم نے سابق یوگوسلاویا، روانڈا میں خوفناک نسلی تنازعات دیکھے۔ اور آج کل مغرب میں بھی؟ جی، حالیہ برسوں میں خاص طور پر مغرب میں سفید فام قوم پرستی کا دوبالا ابھار دیکھا گیا ہے۔ یہ اکثر اینٹی امیگریشن جذبات اور نسل پرستی سے جڑا ہے۔ اس کی جڑیں نو آبادیاتی دور کی سوچ میں ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قوم پرستی آج بھی ایک طاقتور سیاسی قوت ہے۔ اسی سے جڑا مسئلہ ہجرت، مائیگریشن کا ہے۔ لوگ تو ہمیشہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے ہیں۔ جی، لیکن ہیوڈ کہتے ہیں کہ آج ہم ایج آف مائیگریشن میں رہ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات معاشی بھی ہیں، تنازعات بھی ہیں جیسے شام کا مسئلہ، اور انسانی اسمگلنگ بھی۔ اور اس سے ٹرانس نیشنل کمیونٹیز بن رہی ہیں۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اصل وطن اور نئے میزبان ملک دونوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے، موبائل فون، انٹرنیٹ نے اس میں بہت مدد کی ہے۔ تو اس سے ہائبریڈیٹی یعنی ملی جلی شناختیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ لوگ قوم پرستی کو مکمل طور پر رد نہیں کر رہے، بلکہ قوم اور اپنی دوسری شناختوں کو ملا کر جی رہے ہیں۔ قوم پرستی کے ساتھ ساتھ شناختی سیاست، آئیڈینٹی پالیٹکس آج کل بہت اہم ہے۔ 9واں باب اسی پر ہے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم کون ہیں کا احساس ہماری سیاست کو کیسے شکل دیتا ہے۔ بالکل، ثقافت یعنی ہمارا طرز زندگی، عقائد، روایات، یہ سب سیاسی میدان میں بہت اہم ہو گئے ہیں۔ ہیوڈ بھارت میں ہندوتوا اور اسرائیل میں سوئنت کی مثالیں دیتے ہیں۔ شناخت کو سمجھنے کے بھی کئی نظریات ہیں۔ جی، بہت سے ریئلسٹس ریاست کو دیکھتے ہیں، لبرلز فرد کو، مارکسسٹس طبقاتی شناخت کو، کنسٹرکٹیوسٹس کہتے ہیں کہ شناخت سماجی طور پر بنتی ہے۔ اور پوسٹ کلونیل مفکرین؟
پوسٹ کولونیل مفکرین جیسے ایڈورڈ سائد بتاتے ہیں کہ کیسے طاقتور گروہ کمزور گروہوں کی شناخت مسلط کرتے ہیں۔ اسے ادرنگ کہا جاتا ہے۔ فیمنسٹ نظریہ جنس کی بنیاد پر شناخت کو دیکھتا ہے۔ اور یہ شناخت اور اختلاف اکثر تنازعات کا باعث بنتے ہیں؟ جی، ہیوڈ دکھاتے ہیں کہ یہ اکثر تنازعات کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ امریکہ چین کے تعلقات ہوں یا سیمیول ہنٹنگٹن کا وہ متنازع کلیش آف سویلائزیشنز کا نظریہ، جس میں کہا گیا کہ مستقبل کی جنگیں ثقافتوں کے درمیان ہوں گی۔ جی ہاں، حالانکہ اس نظریے پر بہت تنقید ہوئی کہ یہ ثقافتوں کو بہت سادہ اور یکساں فرض کرتا ہے، ایسنشلزم کا الزام لگا۔ اسی شناخت اور ثقافت سے جڑا تصور کثیر الثقافیت ملٹی کلچرلزم کا ہے، یعنی مختلف ثقافتوں کا ایک ساتھ رہنا۔ جی ہاں، ملٹی کلچرلزم کا مطلب صرف ثقافتی تنوع کا ہونا نہیں، بلکہ ایک اصول کے طور پر اس تنوع کو تسلیم کرنا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور چیلنجز بھی۔ بالکل، فائدے ہیں جیسے ثقافتی ملاپ، برداشت کا بڑھنا، لیکن ہیوڈ اس کے چیلنجز بھی بتاتے ہیں۔ تنوع اور سماجی ہم آہنگی میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ ایمی چوا نے مارکیٹ ڈومیننٹ مائنورٹیز کی بات کی ہے، یعنی وہ اقلیتیں جو معاشی طور پر بہت کامیاب ہوں۔ جی، جس سے اکثریتی آبادی میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ مغرب میں ساختی امتیاز اور نسل پرستی بھی مسائل پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے BLM تحریک یا فرانس کے 2005 کے فسادات میں دیکھا۔ اور آج کل تو کثیر الثقافیت کے خاتمے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بالکل، کئی یورپی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملٹی کلچرلزم ناکام ہو گیا ہے۔ ایسیمیلیشن یعنی اقلیتوں کو اکثریتی ثقافت میں ضم کرنے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ فار رائٹ جماعتوں کا عروج اور کلچر وارز بھی اسی رجحان کا حصہ ہیں۔ احیا پسندی، ریلیجس ریوائولزم، ایک زمانے میں تو سمجھا جاتا تھا کہ دنیا جدید ہوگی تو مذہب کمزور ہو جائے گا، وہ سیکولرائزیشن تھیسس۔ جی بالکل یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن ہیوڈ دلیل دیتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر مذہب کمزور نہیں ہوا بلکہ زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات پیچیدہ ہیں، شاید اس لیے کہ جدید بکھری ہوئی زندگی میں مذہب لوگوں کو معنی، یقین اور کمیونٹی کا احساس فراہم کرتا ہے۔ اس کی مثالیں پوری دنیا میں ہیں، ایران کا اسلامی انقلاب، امریکہ میں نیو کرسچن رائٹ، بھارت میں ہندو قوم پرستی، میانمار میں بدھ قوم پرستی۔ اور اس میں مذہبی بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم کا کیا کردار ہے؟ فنڈامنٹلزم مذہب کی ایک خاص سخت گیر تشریح ہے۔ ہیوڈ کے مطابق اس میں سیاست کو مذہب کے تابع کیا جاتا ہے، پبلک اور پرائیویٹ زندگی کی تفریق ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ اکثر سیکولرزم، گلوبلائزیشن اور جدیت کے خلاف ایک رد عمل ہوتا ہے۔ دنیا کو اچھائی اور برائی کی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ جی بالکل، ایک مینیکیین ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ عرب بہار، عرب سپرنگ کی مثال ہیوڈ دیتے ہیں کہ کیسے مذہبی اور سیکولر قوتوں کے درمیان پیچیدہ نتائج پیدا کیے۔ اخوان المسلمون ایک مثال ہے۔ یہ سب شناخت، ثقافت، مذہب کی لڑائیاں یہ عالمی سطح پر طاقت کے کھیل کو کیسے بدل رہی ہیں؟ ہیوڈ 10ویں باب میں عالمی نظام، ورلڈ آرڈر اور طاقت کی بدلتی نوعیت پر بات کرتے ہیں۔ طاقت آخر ہے کیا چیز؟ ہاں، جوزف نائے نے مذاق میں کہا تھا کہ یہ محبت کی طرح ہے، محسوس کرنا آسان ہے، بیان کرنا مشکل۔ صحیح۔ ہیوڈ طاقت کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو طاقت بطور صلاحیت، فوجی طاقت، معاشی وسائل وغیرہ، مائیکل مین کا IMP ماڈل ہے۔ دوسرا، طاقت بطور تعلق، جی، یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت، کمپیلنس بمقابلہ ڈیٹرنس۔ اور تیسرا، جسے سوزن سٹرینج نے اسٹرکچرل پاور کہا، یعنی وہ نظام یا ڈھانچہ جو خود یہ طے کرتا ہے کہ کھیل کے اصول کیا ہوں گے۔ جیسے عالمی معیشت کے اصول کون طے کرتا ہے؟ بالکل، تنقیدی نظریات نسل پرستی اور پتر شاہی کو بھی ساختی طاقت کی شکلیں مانتے ہیں۔ بیل ہکس یا ٹیوری اور کارمائیکل کا کام اس پر ہے۔ اور کیا طاقت کی نوعیت بدل رہی ہے؟ جیسے فوجی طاقت سے زیادہ معاشی طاقت اہم ہو گئی ہے، یا ہارڈ پاور کی جگہ سافٹ پاور لے رہی ہے؟ نائے نے سافٹ پاور کا تصور پیش کیا تھا، یعنی اپنی ثقافت، اقدار، پالیسیوں کی کشش سے دوسروں کو قائل کرنا۔ ہیوڈ کہتے ہیں کہ آج کل سمارٹ پاور کی بات ہوتی ہے، یعنی ہارڈ اور سافٹ پاور کا ہوشیاری سے استعمال۔ جی، ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ کیا طاقت ریاستوں سے نکل کر غیر ریاستی عناصر، TNCs، NGOs، دہشت گرد گروہوں کے پاس جا رہی ہے؟ بارنیٹ اور ڈیوال نے طاقت کی مزید پیچیدہ اقسام بیان کی ہیں۔ جنگ کے دور میں دنیا بائی پولر تھی، امریکہ اور سوویت یونین۔ اس کا خاتمہ بہت ڈراماٹک تھا۔ ہیوڈ مختلف وضاحتیں بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔
جی، کیا سوویت یونین اندرونی طور پر کمزور ہو گیا؟ کیا مغربی جمہوریت اور معاشیت جیت گئیں؟ کیا نظریات بدل گئے؟ ہر تھیوری کی اپنی وجاہت ہے۔ ریئلسٹ بحران دیکھتے ہیں، لبرل جمہوریت کی فتح، مارکسسٹ حیران ہے، کنسٹرکٹیوسٹ نظریات میں تبدیلی دیکھتے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد امریکہ کا یونیپولر مومنٹ آیا، واحد سپر پاور۔ جی ہاں، اس دور میں معاشی گلوبلائزیشن پھیلی، لبرل جمہوریت کا چرچا ہوا، پھر 9/11 ہوا، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، عراق، افغانستان میں مداخلت ہوئی۔ بش ڈاکٹرین بھی اسی دور میں آیا، پری ایمپشن والا۔ جی، پیشگی حملے کا نظریہ۔ اوباما دور میں کچھ تبدیلی کی کوشش ہوئی، ملٹی لیٹرلزم پر زور دیا گیا، قاہرہ تقریر ہوئی، ایران سے تعلقات کی کوشش ہوئی، لیکن تسلسل بھی رہا، جیسے ڈرون حملے، خفیہ طاقت کا استعمال۔ تو کیا امریکی بالادستی اچھی تھی یا بری؟ اور کیا یہ اب ختم ہو رہی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس پر بہت بحث ہے۔ کچھ اسے بینیولنٹ ہیجمون کہتے ہیں، ناگزیر قوم، کچھ نوم چومسکی کی طرح روگ سپر پاور کہتے ہیں۔ ہیوڈ زوال کے حق اور مخالفت دونوں طرف کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ زوال کی نشانیاں کیا ہیں؟ فوجی ناکامیاں جیسے عراق، افغانستان، معاشی چیلنجز، چین کا ابھرنا، سافٹ پاور میں کمی، یہ سب نشانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن امریکہ اب بھی کئی شعبوں میں بہت طاقتور ہے۔ لیکن اب ملٹی پولیرٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، کثیر قطبی دنیا۔ جی ہاں، یعنی دنیا میں طاقت کے کئی مراکز ابھر رہے ہیں۔ سب سے اہم تو چین کا عروج ہے۔ معاشی ترقی حیران کن ہے، فوجی طاقت بڑھ رہی ہے، سافٹ پاور بھی استعمال کر رہا ہے، کنفیوشنزم، اینٹی امپیریلسٹ شبیہہ۔ ایشیائی صدی کی بات بھی ہوتی ہے۔ جی، جس میں بھارت اور جاپان بھی شامل ہیں۔ روس بھی دوبارہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، توانائی کی طاقت، فوجی جارحیت۔ تو کیا یہ نئی ملٹی پولیرٹی زیادہ عدم استحکام لائے گی، جیسا کہ کچھ ریئلسٹ کہتے ہیں، یا یہ زیادہ تعاون کا باعث بنے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہیورڈ دونوں امکانات پر غور کرتے ہیں۔ چین کے عروج کی اپنی حدود اور چیلنجز بھی ہیں۔ معاشی انحصار ہے، آبادیاتی مسائل ہیں، سیاسی رکاوٹیں ہیں۔ چین امریکہ تعلقات خاص طور پر اہم ہوں گے۔ بہت اہم۔ کیا یہ دشمنی میں بدلیں گے یا ان کا باہمی انحصار، وہ چائے امریکہ والی بات، برقرار رہے گا؟ ٹرمپ دور کی تجارتی جنگ نے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، اور غیر ریاستی عناصر اور گلوبلائزیشن خود بھی طاقت کے توازن کو مسلسل بدل رہے ہیں۔ طاقت کے اس کھیل میں جنگ اور امن کا سوال مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 11ویں باب میں ہیوڈ جنگ کی تعریف، وجوہات اور بدلتی نوعیت پر بات کرتے ہیں۔ جنگ کیا ہے؟ سیاسی گروہوں کے درمیان منظم، بڑے پیمانے پر تشدد۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کینتھ والز کے مطابق 3 سطح ہیں۔ انفرادی سطح، کیا انسان فطرتاً جارح ہے؟ ریاستی سطح، کیا کچھ ریاستیں زیادہ جنگجو ہوتی ہیں، لبرل بمقابلہ آمرانہ؟ اور بین الاقوامی نظام کی سطح۔ نظام کی سطح پر ریئلسٹ نظریہ کیا کہتا ہے؟ انارکی، یعنی کوئی عالمی حکومت نہ ہونا خود جنگ کا باعث بنتا ہے۔ سیلف ہیلپ کا نظام ہے۔ مارکسسٹ نظریہ کہتا ہے کہ عالمی سرمایہ داری جنگ کی وجہ ہے۔ جنگ کی نوعیت کیسے بدل رہی ہے؟ کلوزوٹز کا مشہور نظریہ تھا کہ جنگ سیاست کا تسلسل ہے۔ کیا یہ آج بھی درست ہے؟ اس پر بہت بحث ہے۔ کیا ایٹمی ہتھیاروں نے جنگ کی نوعیت بدل دی؟ میری کالڈر نے نئی جنگوں، نیو وارز کا نظریہ پیش کیا۔ یہ نئی جنگیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ اکثر ریاستوں کے اندر ہوتی ہیں، خانہ جنگی کی طرح، شناخت کے مسائل پر لڑی جاتی ہیں۔ ان میں طاقت کا توازن نہیں ہوتا، اے سیمیٹری ہوتی ہے، اور عام شہری اور فوجی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہیوڈ بتاتے ہیں کہ بین الریاستی جنگیں کم ہوئی ہیں، لیکن خانہ جنگیاں بڑھی ہیں، خاص کر پوسٹ کولونیل ریاستوں میں۔ اور جنگ کے نئے طریقے بھی آ گئے ہیں، اے سیمیٹرک وارفیئر، انسرجنسی، دہشت گردی۔ جی ہاں، کرائے کے فوجیوں کا استعمال بڑا ہے، جیسے اکیڈمی، بلیک واٹر۔ ہائبرڈ وارفیئر، جیسا روس نے یوکرین میں کیا۔ روایتی فوج، معاشی دباؤ، خفیہ آپریشنز، سائبر حملے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا۔ سائبر وارفیئر بھی، جیسے اسٹکس نیٹ؟ جی، سائبر وارفیئر بھی۔ یہ سب جنگ کی پرانی تعریفوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ انسداد بغاوت، کاؤنٹر انسرجنسی یا کوئن عراق اور افغانستان میں استعمال ہوا، لیکن حتمی کامیابی پر سوال ہیں۔ جنگ کو جائز کیسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ ہیوڈ 3 اہم موقف بتاتے ہیں۔ ریئل پولیٹک کہتی ہے کہ جنگ میں اخلاقیات نہیں، صرف قومی مفاد دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا پیسیفزم؟ جی، پیسیفزم کہتی ہے کہ جنگ ہمیشہ غلط ہے۔ اور تیسری ہے جسٹ وار تھیوری،
جسٹ وار تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ کچھ شرائط کے تحت جنگ اخلاقی طور پر جائز ہو سکتی ہے۔ اس کی جڑیں قدیم ہیں، سسرو، ایکوینس، گروٹیس، لیکن مائیکل والزر نے اسے ماڈرن دور میں پیش کیا۔ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ 2 طرح کی شرطیں ہیں۔ جس ایٹ بیلم یعنی جنگ شروع کرنے کا جواز، کیا یہ آخری حربہ ہے، وجہ جائز ہے، قانونی اختیار ہے، نیت ٹھیک ہے، کامیابی کا امکان ہے، طاقت کا استعمال متناسب ہوگا۔ اور دوسری ہیں جس ان بیلو یعنی جنگ کے دوران صحیح طرز عمل، کیا شہریوں اور فوجیوں میں فرق کیا جا رہا ہے، کیا غیر ضروری تشدد تو نہیں ہو رہا۔ ہیورڈ افغانستان جنگ کی مثال دے کر اس تھیوری کے اطلاق کی پیچیدگیاں دکھاتے ہیں۔ اس تھیوری پر تنقید بھی ہوتی ہے؟ جی، کہ یہ غیر حقیقی ہے یا جنگ کو جواز دینے کا بہانہ بن سکتی ہے۔ آخری باب 12واں WMDs یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر ہے، خاص طور پر ایٹمی ہتھیار۔ جی، کیمیائی ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے جن کے استعمال کے الزامات حال میں روس، شمالی کوریا اور شام پر لگے، لیکن ایٹمی ہتھیار حتمی WMD ہیں۔ ہیوڈ ان کی تباہی کی صلاحیت بیان کرتے ہیں۔ جی، دھماکہ، حرارت، تابکاری، اور ان کی 2 قسمیں بتاتے ہیں: فیژن بم جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے، اور زیادہ طاقتور فیوژن یا ہائیڈروجن بم۔ ریاستیں یہ ہتھیار کیوں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور یہ پھیلاؤ پرولیفریشن کتنا خطرناک ہے؟ سوویت یونین نے ذخیرے جمع کیے، یہ ورٹیکل پرولیفریشن تھا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی برطانیہ، فرانس، چین، بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور شاید اسرائیل تک پھیلی۔ یہ ہاریزونٹل پرولیفریشن ہے۔ سرد جنگ کے بعد تو خدشات اور بڑھ گئے ہوں گے، روگ ریاستیں، دہشت گرد۔ جی ہاں، بائی پولر پابندیاں ختم ہوئیں، روگ ریاستوں کے لیے محرکات بڑھے، ٹیکنالوجی آسان ہوئی، اور سب سے بڑا خوف غیر ریاستی عناصر یعنی دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹمی ہتھیار لگنے کا ہے۔ NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی نے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن کامیابی ملی جلی ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ کیا ایٹمی ہتھیار استحکام لاتے ہیں، MED والی تھیوری، یا عدم استحکام؟ بالکل، کیا میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن کام کرتا ہے، یا حادثات، غلط فہمی، غیر ذمہ دار ریاستیں، دہشت گردی کا خطرہ زیادہ بڑا ہے؟ نٹس تھیوری کا بھی ذکر ہے۔ ہیوڈ دونوں طرف کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اسلحہ کنٹرول معاہدے ہوئے ہیں، NPT، START وغیرہ، لیکن ان پر عمل درآمد مشکل رہا ہے۔ روگ ریاستوں کا چیلنج بڑا ہے۔ عراق پر WMD کے شبہے میں حملہ ہوا مگر کچھ نہ ملا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل JCPOA کا کیا بنا؟ وہ ہوئی، پھر امریکہ اس سے نکل گیا۔ شمالی کوریا کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ میزائل ڈیفنس سسٹم بنانے کی کوششیں، SDI، اسٹار وارز، NMD بھی متنازع ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ عدم استحکام پیدا کریں گے؟ کیا مکمل ایٹمی تخفیف اسلحہ، نیوکلیئر ڈسارممنٹ ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا خواب ہے۔ اوباما نے اس کا ویژن پیش کیا تھا، لیکن حقیقت بہت پیچیدہ ہے۔ تصدیق کرنا مشکل ہے۔ کئی ممالک امریکی ایٹمی چھتری پر انحصار کرتے ہیں۔ ہیوڈ اس امکان پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تو یہ تھا اینڈرو ہیوڈ کی کتاب گلوبل پالیٹکس کے دوسرے حصے کا ایک جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ ہیوڈ کے مطابق معاشرہ گہری تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی زندگی کے ہر پہلو کو بدل رہی ہے، شناخت، ثقافت اور قوم پرستی کی سیاست عروج پر ہے۔ جی، عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور جنگ کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہی کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں دنیا پہلے سے زیادہ جڑی ہوئی بھی ہے اور ساتھ ہی زیادہ بٹی ہوئی اور غیر یقینی بھی۔ ایک ختمی غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے، ہیوڈ کی کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی نے جہاں رابطے بڑھائے ہیں، وہیں شناخت اور اختلاف کی نئی لائنیں بھی کھینچی ہیں۔ کیا مستقبل میں تعاون غالب آئے گا یا تنازع؟ اور طاقت کا بکھرنا۔ جی، اور جب طاقت ریاستوں کے علاوہ غیر ریاستی عناصر اور نیٹ ورکس میں بھی بکھر رہی ہے، تو مستقبل کا ورلڈ آرڈر کیسا نظر آئے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہیوڈ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم ہیوڈ کی کتاب کے بقیہ موضوعات پر نظر ڈالیں گے، جن میں عالمی معیشت، غربت، ترقی اور انسانی حقوق جیسے اہم معاملات شامل ہیں۔ تو اینڈرو ہیوڈ کی کتاب گلوبل پالیٹکس پر ہماری بات چیت کا یہ تیسرا حصہ ہے۔
پچھلے حصوں میں ہم ریاست، گلوبلائزیشن اور عالمی نظام کے جو مین کانسیپٹس تھے ان پر بات کر چکے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم کچھ ایسے موضوعات کو دیکھیں گے جو کافی پیچیدہ ہیں اور اکثر متنازعہ بھی۔ ہیوڈ نے ان پر خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ کون سے موضوعات ہیں یہ؟ آج ہم بات کریں گے دہشت گردی یعنی ٹیررزم پر، انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس، اور بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آج کی گلوبل پالیٹکس کو سمجھنا میرا خیال ہے ممکن نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے دہشت گردی۔ ہیوڈ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جتنا عام ہے اس کی تعریف اتنی مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہیوڈ بتاتے ہیں کہ اس کی تاریخ تو پرانی ہے، جیسے سکاری یا تھگز، لیکن ٹیررسٹ کی اصطلاح وہ فرانسیسی انقلاب سے نکلی ہے۔ تو تعریف کا مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ عمل کو دیکھتے ہیں، مطلب خفیہ تشدد، عام شہریوں کو نشانہ بنانا، یا مقصد کو، یعنی خوف پھیلا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا؟ لیکن سب سے بڑی بات جو ہیوڈ کہتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص کا دہشت گرد دوسرے کا آزادی کا مجاہد ہو سکتا ہے۔ یہ پرسپیکٹو کا فرق ہے۔ ہاں، یہ بات تو اکثر سننے میں آتی ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ صرف گروہ ہی نہیں، ریاستیں بھی دہشت گردی کرتی ہیں، جسے اسٹیٹ ٹیررزم کہتے ہیں۔ اچھا، ریاستیں بھی؟ یہ کیسے؟ جی، اپنے ہی عوام کے خلاف یا دوسری ریاستوں کے خلاف خفیہ کارروائیوں کے ذریعے۔ ہیوڈ اس کا موازنہ روایتی جنگ اور گوریلا جنگ سے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کس طرح؟ یہ سب ایسیمیٹرکل وارفیئر کی مثالیں ہیں، یعنی جب ایک کمزور فریق ایک طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر روایتی طریقے اپناتا ہے۔ اور وہ پروپیگنڈا بائی دی ڈیڈ والی بات؟ ہاں، پروپیگنڈا بذریعہ عمل، مطلب تشدد کے ذریعے ایک پیغام دینا، سیاسی بیداری پیدا کرنا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایناکس ایسا کرتے تھے۔ آج بھی یہ ٹیکٹک استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ نئی دہشت گردی یا نیو ٹیررزم کا کانسیپٹ کیا ہے جس کا ذکر ہیوڈ کرتے ہیں؟ جی، 9/11 کے بعد یہ خیال بہت عام ہوا کہ دہشت گردی بدل گئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ نئی دہشت گردی زیادہ تر مذہبی بنیادوں پر ہے، جیسے القاعدہ۔ اور اس کے مقاصد بھی مختلف ہے؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ مقاصد زیادہ بڑے، زیادہ تباہ کن اور عالمی سطح کے ہیں، جبکہ جو پرانی یا روایتی دہشت گردی تھی وہ اکثر سیکولر یا قوم پرستانہ مقاصد رکھتی تھی۔ لیکن کیا ہیوڈ اس فرق کو مانتے ہیں؟ وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہبی دہشت گردی کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، اور سیکولر گروہ بھی تو انتہائی تشدد کرتے رہیں، تو یہ نیا اور پرانا کا فرق شاید اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ اور گلوبلائزیشن نے سب کو کیسے متاثر کیا؟ گلوبلائزیشن نے، آپ یوں سمجھیں، ان گروہوں کو آپس میں کنیکٹ ہونے، سرحد پار آنے جانے، پیسہ بھیجنے اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں بہت مدد دی ہے۔ القاعدہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہیوڈ ایک اور قسم کی دہشت گردی کا بھی ذکر کرتے ہیں جی، جو آج کل کافی خبروں میں ہے، وائٹ سپریمیسسٹ ٹیررزم۔ جی ہاں، وہ اس پر خاص طور پر توجہ دلاتے ہیں۔ یہ مغرب میں ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آئی ہے۔ ناروے کا 2011 کا حملہ، چارلسٹن میں 2015 میں، اور پھر نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کا 2019 کا حملہ۔ یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں وہ؟ اس کی جڑیں وہ نسل پرستی، اینٹی امیگریشن سوچ، اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم میں بتاتے ہیں۔ ہیوڈ تو 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل والے واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں، جسے کئی لوگوں نے دہشت گردی قرار دیا۔ تو اتنی ساری قسمیں اور اتنی پیچیدگی، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ہیوڈ کیا کہتے ہیں؟ کوئی آسان حل تو نہیں ہے۔ ہیوڈ مختلف اپروچز بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے سیکیورٹی سخت کرنا، فوجی طاقت استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ انٹیلیجنس بہتر کریں، ان کے نیٹ ورکس توڑیں، اور تیسرا، شاید سب سے مشکل، کہ آپ سیاسی حل تلاش کریں، ان بنیادی وجوہات کو ایڈریس کریں جن کی وجہ سے لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن ان سب طریقوں کی اپنی قیمت بھی تو ہوگی، خاص طور پر شہری آزادیوں کے حوالے سے۔ بالکل، یہی سب سے بڑا ڈائلیما ہے۔ سیکیورٹی اور آزادی میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ ریئلسٹ نظریہ تو کہتا ہے کہ ریاست کو سخت رہنا چاہیے، سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہاتھ گندے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں۔ ڈرٹی ہینڈز۔ یہ ایک مشکل اخلاقی سوال ہے۔ جی، اور اس پر بہت بحث ہے۔ کیا مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے؟
اور یہیں سے ہم شاید انسانی حقوق کے موضوع کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ریاست طاقت استعمال کرتی ہے تو انسانی حقوق کا سوال لازمی اٹھتا ہے۔ ہیوڈ انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ انہیں بہت اہم موضوع ہے۔ ہیوڈ کے مطابق انسانی حقوق وہ بیسک رائٹس ہیں جو ہر انسان کو صرف انسان ہونے کی وجہ سے ملنے چاہیے۔ یہ یونیورسل ہیں، فنڈامنٹل ہیں، انڈیویزبل ہیں، مطلب آپ انہیں ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اور یہ تصور نیا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں پرانے نیچرل رائٹس کے نظریے میں ہیں۔ گروشس، لاک جیسے مفکرین نے اس پر بات کی۔ پھر امریکی اور فرانسیسی انقلابات میں ان کا عملی اظہار ہوا۔ اور جدید دور میں سب سے اہم کیا ہے؟ جدید دور میں سب سے اہم سنگ میل اقوام متحدہ کا 1948 کا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس یعنی UDHR۔ ہیوڈ کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار عالمی سطح پر ایک معیار قائم کیا اور اس پرانے خیال کو چیلنج کیا کہ ریاست اپنی عوام کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اچھا، ہیوڈ انسانی حقوق کی جنریشن یا نسلوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ سمجھنے کے لیے ایک مفید طریقہ ہے۔ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یعنی شہری اور سیاسی حقوق جیسے؟ یعنی ریاست کو کچھ کرنے سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری نسل؟ وہ ہے اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق۔ یہ پازیٹیو رائٹس ہیں، یعنی ان کے لیے ریاست کو کچھ کرنا پڑتا ہے، مثلاً؟ جیسے کام کا حق، تعلیم کا حق، صحت کی سہولت کا حق۔ ان پر سرد جنگ کے زمانے میں بہت آئیڈیالوجیکل بحث رہی ہے۔ اور تیسری نسل؟ تیسری نسل کو سولیڈیرٹی رائٹس کہتے ہیں۔ یہ اجتماعی حقوق ہیں، جیسے حق خود ارادیت، سیلف ڈٹرمنیشن، ترقی کا حق، صاف ماحول کا حق۔ انڈیجنس رائٹس یعنی مقامی لوگوں کے حقوق بھی اسی میں آتے ہیں، جن کے لیے 2007 میں UN کا اعلامیہ آیا۔ تو کیا یہ حقوق صرف کتابوں میں ہیں یا عالمی سیاست پر ان کا کوئی اثر بھی ہے؟ نہیں، ہیوڈ کہتے ہیں کہ ان کا گہرا اثر ہے۔ یہ ریاست کی سوورینٹی کے روایتی تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ کاسموپولیٹنزم کے نظریے کو فروغ دیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں سرحدوں سے آگے بھی ہیں۔ اور اسی سے وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا تصور نکلتا ہے؟ بالکل، یعنی کیا ایک ریاست کو دوسری ریاست میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی متنازع سوال ہے۔ مختلف نظریات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لبرلزم، ریئلزم وغیرہ؟ لبرلزم عام طور پر انسانی حقوق کو اہم سمجھتا ہے اور کچھ حالات میں مداخلت کو جائز قرار دے سکتا ہے۔ ریئلزم ریاست کے مفاد کو پہلے رکھتا ہے اور انسانی حقوق کو ثانوی۔ وہ مداخلت کے خلاف ہوتا ہے جب تک ریاست کا اپنا مفاد نہ ہو۔ اور پوسٹ کولونیل نظریات؟ وہ اکثر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کا مغربی تصور ہے اور مداخلت دراصل کلچرل امپیریلزم کی ایک شکل ہے۔ 1990 کی دہائی کو ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہیوڈ کیا مثالیں دیتے ہیں؟ جی، سر جنگ کے بعد ایک امید پیدا ہوئی تھی۔ شمالی عراق میں کردوں کے لیے 1991، صومالیہ 1992، بوسنیا کوسوو 1999۔ ان جگہوں پر مداخلت کی گئی۔ لیکن پھر اس پر سوال کیوں اٹھنے لگے؟ خاص طور پر جب وار آن ٹیرر میں افغانستان اور عراق پر حملوں کو بھی انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے لبرل انٹرونشنزم کا تصور، مطلب حکومتیں بدلنے کے لیے مداخلت، کافی متنازع ہو گیا۔ اور وہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ یا R2P کیا ہے؟ یہ 2005 میں UN نے منظور کیا۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آبادی کو نسل کشی، جنگی جرائم، ایتھنک کلینزنگ اور انسانیت کے خلاف جرائم سے بچائے۔ اگر وہ ناکام ہو تو عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ یہ تو بہت بڑا قدم لگتا ہے۔ کیا یہ کامیاب رہا ہے؟ ہیوڈ محتاط ہیں۔ وہ لیبیا 2011 کی مثال دیتے ہیں جہاں R2P استعمال ہوا، لیکن مداخلت کے بعد حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئے۔ تو یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا یہ مداخلتیں واقعی مدد کرتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں؟ اور یہ ساری بحث کہ کب مداخلت ہو، کون کرے، کس قانون کے تحت،
یہ ہمیں سیدھا بین الاقوامی قانون یعنی انٹرنیشنل لا کے موضوع پر لے آتی ہے۔ ہیورڈ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی قانون ہے؟ ہاں، یہ بنیادی سوال ہے جس سے ہیورڈ شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر قانون تو وہ ہوتا ہے جسے کوئی مرکزی طاقت سوورین پاور نافذ کرے۔ بین الاقوامی سطح پر تو ایسی کوئی عالمی حکومت نہیں ہے۔ تو پھر ریاستیں اس پر عمل کیوں کرتی ہیں؟ اس کی تعریف تو بہت پرانی ہے، رومن جس جینٹیم سے لے کر اسلامی فقہ تک، لیکن جدید بین الاقوامی قانون کی شکل 16ویں-17ویں صدی کے یورپ میں ریاستوں کے درمیان معاہدوں سے بنی، خاص طور پر ویسٹ فیلیا کے معاہدے سے۔ ٹھیک ہے، لیکن عمل کیوں اگر کوئی پولیس نہیں ہے؟ ہیورڈ کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے سیلف انٹرسٹ، یعنی ریاستوں کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ کچھ اصول ہوں، پریڈکٹیبلٹی ہو۔ دوسرا ہے ریسیپروسٹی، یعنی ہم قانون مانیں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ مانیں گے۔ اور پھر ساخت کا معاملہ ہے، لیجٹمیسی کا احساس ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر بائنڈنگ ہے، اور کبھی کبھی پابندیوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ ہیورڈ بین الاقوامی قانون میں ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ روایتی بین الاقوامی قانون جو صرف ریاستوں کے درمیان تھا، اب عالمی یا سپرا نیشنل قانون بن رہا ہے۔ اس میں اب افراد، گروہ، NGOs، کارپوریشنز بھی شامل ہیں۔ یعنی اس کا دائرہ کار بڑھ گیا ہے؟ بالکل، اب یہ صرف ریاستوں کے تعلقات تک محدود نہیں، بلکہ انسانی حقوق، ماحولیات، عالمی انصاف جیسے معاملات تک پھیل گیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ورلڈ کورٹ اس کی ایک مثال ہے، اگرچہ اس کے فیصلے نافذ کروانا اب بھی مشکل ہے۔ اس تبدیلی کی کوئی خاص مثال دے سکتے ہیں؟ جنگ کے قوانین کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی IHL بن جانا ایک بہترین مثال ہے۔ ہیورڈ ہیگ اور جنیوا کنونشنز کا ذکر کرتے ہیں جو جنگ کے طریقوں اور جنگ میں لوگوں کے تحفظ کے اصول طے کرتے ہیں۔ جیسے جنگی قیدیوں یا شہریوں کا تحفظ؟ جی ہاں، اور اب تو وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی باقاعدہ تعریفیں موجود ہیں۔ UN کی قرارداد 1820 جس نے جنسی تشدد کو جنگی جرم قرار دیا، یہ بھی IHL کے ارتقاء کی مثال ہے۔ اور کیا ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی عدالتیں وغیرہ ہیں؟ جی، پہلے ایڈ ہاک ٹرائیبیونلز بنے، جیسے روانڈا اور یوگوسلاویا کے لیے، لیکن سب سے اہم قدم ہیورڈ کے مطابق انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کا قیام ہے، جو 2002 میں عمل میں آئی۔ ICC کا کیا کام ہے؟ یہ ایک مستقل عدالت ہے جو ان افراد پر مقدمہ چلا سکتی ہے جنہوں نے نسل کشی، جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم یا جارحیت اگریشن کا جرم کیا ہو۔ لیکن ICC بھی تو کافی متنازع رہی ہے۔ بالکل، ہیورڈ اس پر ہونے والی تنقید کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ مؤثر ہے؟ کیا اس میں کلچرل بائس ہے؟ اکثر الزام لگتا ہے کہ یہ افریقی ممالک پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اور کیا یہ وکٹرز جسٹس ہے؟ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے، اور یہ کہ کیا یہ صرف افراد کو سزا دے کر اصل سیاسی مسائل سے توجہ ہٹا دیتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ، چین، روس جیسی بڑی طاقتیں اس کی مکمل رکن نہیں ہے، جس سے اس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اہم ادارہ ہے، لیکن چیلنجز بہت ہیں۔ جی بالکل، ICC ایک اہم کوشش ہے عالمی انصاف کی طرف، لیکن اس کی راہ میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ تو آج ہم نے اینڈریو ہیورڈ کی کتاب گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے دہشت گردی کی پیچیدگیوں، انسانی حقوق اور ریاستی خود مختاری کی کشمکش اور بین الاقوامی قانون کے ارتقاء اور اس کی حدود کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اور یہ واضح ہے کہ یہ سارے مسائل آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنا انسانی حقوق کو متاثر کرتا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ بین الاقوامی قانون اور مداخلت کے سوالات اٹھاتا ہے، اور یہ سب ریاستوں کے مفادات اور عالمی نظام کے پاور سٹرکچر سے ٹکراتا ہے۔ ہیورڈ کی کتاب واقعی ان کمپلیکس ایشوز کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے، اور یہ بھی کہ ان پر عالمی اتفاق رائے بنانا کتنا مشکل ہے۔ بالکل۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اینڈریو ہیورڈ غربت، ترقی اور عالمی عدم مساوات جیسے بنیادی معاشی اور سماجی مسائل پر کیا روشنی ڈالتے ہیں، جو آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ تو یہ اینڈریو ہیورڈ کی کتاب گلوبل پالیٹکس کا آخری حصہ ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سننے والوں نے جو ذرائع شیئر کیے ہیں، یہ ان کا ایک گہرائی سے جائزہ ہے۔ اس کتاب کے آخری چیپٹرز کچھ بہت بڑے سوالوں کو چھیڑتے ہیں،
جیسے کہ گلوبل پالیٹکس میں جینڈر کا کیا کردار ہے، یونائٹڈ نیشنز جیسی بڑی تنظیمیں کتنی مؤثر ہیں، جی دنیا کی اکانومی کیسے چل رہی ہے، یورپین یونین جیسے ریجنل گروپس کا کیا فیوچر ہے، بالکل اور سب سے بڑھ کر یہ گلوبل پالیٹکس یہ جا کدھر رہی ہے۔ جی تو آئیے ان موضوعات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں چیپٹر 18 سے، جینڈر اور سیاست پر۔ ہیوڈ کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک انٹرنیشنل پالیٹکس نے جینڈر کو نظر انداز کیا، جی بالکل لیکن 1980s سے فیمنسٹ سوچ نے اسے بدلا ہے۔ یہ جینڈر لینس سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے درمیان جو فرق دیکھتے ہیں وہ صرف بائیولوجیکل نہیں ہے، بلکہ سماج نے بنائے ہیں۔ میری ورلڈسٹون کرافٹ جیسی پرانی تھنکرز نے بھی یہی بات کی تھی۔ فیمنزم میں ایک اہم سوال یہ اٹھایا گیا کہ خواتین کہاں ہیں؟ اچھا، یعنی سیاست، اکانومی، جنگ وغیرہ میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ امپیریکل فیمنزم ہے۔ پھر آئی انالیٹیکل فیمنزم، جس نے کہا کہ مسئلہ صرف خواتین کی عدم موجودگی کا نہیں، بلکہ جو تھیوریز ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ریئلزم، وہ خود مردانہ سوچ پر مبنی ہے۔ وہ اسٹیٹ، پاور، سیکیورٹی کو ایسے دیکھتی ہیں جو مردوں کے تجربے پر فوکس کرتی ہیں۔ لیکن اس سوچ پر تنقید بھی ہوتی ہے نا۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کی بہتری کیپٹلزم کی وجہ سے آئی ہے، فیمنزم کی وجہ سے نہیں۔ جی، یہ ایک آرگیومنٹ ہے۔ اور گلوبل نارتھ اور ساؤتھ کی خواتین کے مسائل بھی بہت مختلف ہیں۔ بالکل مختلف ہیں، اور ریاست یعنی اسٹیٹ خود بھی جینڈرڈ ہے۔ پبلک یعنی سیاسی، معاشی، اور پرائیویٹ یعنی گھر، خاندان، لائف کی جو تقسیم ہے، اس نے خواتین کو اکثر پرائیویٹ دائرے تک محدود رکھا۔ صحیح۔ پیٹریارکی یعنی مردانہ غلبہ اس کی بنیاد ہے۔ ایک دلچسپ بات ہائیوڈ بتاتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ نے خواتین کی مردوں پر ڈپینڈنسی کو اسٹیٹ پر ڈپینڈنسی میں بدل دیا۔ اچھا، یہ تو ایک الگ زاویہ ہے۔ جی، پھر جینڈرڈ وائلنس بھی ہے۔ جیسے 2002 کے گجرات فسادات میں ہائیوڈ کے مطابق مسلم خواتین کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، جو ہندو نیشنلزم اور مردانگی کے بحران سے جڑا تھا۔ یہ صرف جنسی تشدد نہیں تھا، بلکہ دشمن کمیونٹی کے مردوں کی عزت پر حملہ بھی سمجھا گیا کہ وہ اپنی خواتین کی حفاظت نہیں کر سکے۔ سیکیورٹی اور جنگ کو بھی اب جینڈر کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جا رہا ہے۔ روایتی اسٹیٹ سیکیورٹی کے بجائے ہیومن سیکیورٹی پر زور ہے۔ جی بالکل۔ یعنی صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگی، صحت اور خوف سے آزادی۔ ہاں، اور فیمنسٹ نظریے میں جنگ اکثر میسکولینٹی یا مردانگی کے تصورات سے جڑی ہوتی ہے، فیصلہ سازی میں مردوں کا غلبہ، اور یہ خیال کہ مرد جنگجو کمزور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، پروٹیکشن میتھ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، پروٹیکشن میتھ یہ جنگ کو جائز بناتا ہے اور مردانہ زنانہ رولز کو مضبوط کرتا ہے۔ حقیقت میں 20ویں صدی کی ٹوٹل وارز نے سویلین اور فوجی کا فرق ختم کر دیا اور عورتیں بڑے پیمانے پر جنگ کا نشانہ بنی۔ تو کیا میٹریارشل معاشرہ زیادہ پرامن ہوگا؟ اس پر بھی بحث ہے۔ ہاں، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک تھیوریٹیکل سوال زیادہ ہے۔ اور گلوبلائزیشن اور ترقی یعنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جینڈر کا کیا تعلق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں کام فیمنائز ہو رہا ہے۔ جی، یعنی عورتیں لو پیڈ جابز میں زیادہ آ رہی ہیں۔ یو این کا جینڈر انیکوالٹی انڈیکس بھی یہی دکھاتا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز عام طور پر بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ماڈرنٹی یا جدیدیت کا پورا تصور ہی شاید مردانہ اصولوں پر بنا ہے۔ پوسٹ کولونیل فیمنسٹ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ڈیولپنگ ورلڈ کی خواتین کو صرف وکٹم کے طور پر پیش کرنا غلط ہے۔ مائکرو کریڈٹ جیسے گرامین بینک کی مثال ہے نے خواتین کو امپاور کرنے میں مدد کی۔ ہاں، وہ تو کافی مشہور مثال ہے۔ جی، لیکن اس پر تنقید بھی ہے کہ اس سے حکومتیں سوشل سروسز سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ آج کل گلوبل پالیٹکس کو کوئر اور ڈی کالونائز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تھنکرز جیسے جیسبیر پوا ہومو نیشنلزم یا فیمو نیشنلزم کی بات کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کیسے مغرب میں LGBTQ یا خواتین کے حقوق کا استعمال دوسرے معاشروں کو پچھڑا ہوا قرار دینے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اصل میں نیشنلسٹ اور ریسسٹ ایجنڈاز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، مطلب حقوق کی بات کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ چلیے اب چیپٹر 19 پر آتے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، IOs اور یونائٹڈ نیشنز۔
یہ آیوز کیا ہیں بنیادی طور پر؟ یہ فارمل ادارے ہیں جن میں کم از کم 3 ریاستیں شامل ہوں۔ ریاستیں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، انسٹرومنٹس۔ یہ بحث کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں، اریناز، اور کبھی کبھی خود بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایکٹرز۔ اور ان کا عروج وہ WWI، WW2 جیسے بحرانوں سے جڑا ہے؟ جی، اور امریکہ کے گلوبل پاور بننے سے بھی۔ ان پر الگ الگ نظریے ہیں۔ لبرلز کہتے ہیں یہ کوآپریشن کے لیے ہیں، ریئلسٹ کہتے ہیں طاقتور ملکوں کے مفاد کے لیے۔ بالکل، اور بھی تھیوریز ہیں۔ کنسٹرکٹیوسٹس کہتے ہیں آئیوز آئیڈیاز اور نارمز پر بنتے ہیں۔ مارکسسٹس انہیں گلوبل انیکوالٹی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فیمنسٹس ان کی جینڈرڈ نیچر پر سوال اٹھاتی ہیں، اور پوسٹ کولونیل تھیورسٹس انہیں پرانے کولونیل پاور سٹرکچرز کا نیا روپ دیکھتے ہیں۔ سب سے مشہور آئیو تو یونائٹڈ نیشنز ہے۔ 1945 میں بنی لیگ آف نیشنز کے بعد مقاصد امن قائم کرنا، انسانی حقوق کا تحفظ، بین الاقوامی قانون، سوشل ڈیولپمنٹ۔ یہاں ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، وہ ہے UN کا سٹرکچر۔ سیکیورٹی کونسل سب سے طاقتور ہے نا؟ جی، جس میں 5 پرماننٹ ممبرز US، UK، فرانس، رشیا، چائنا کے پاس ویٹو پاور ہے۔ جی، یہی سب سے متنازع چیز ہے۔ بالکل، اس کی ذمہ داری امن قائم کرنا ہے۔ جنرل اسمبلی میں سب ممبرز ہیں، برابر نمائندگی ہے، لیکن اختیارات کم ہیں۔ پھر سیکریٹریٹ ہے جس کا سربراہ سیکریٹری جنرل ہوتا ہے۔ ایکوسوک معاشی اور سماجی کام دیکھتا ہے، اور ICJ قانونی معاملات۔ UN ایک ہائبرڈ چیز ہے، اس میں بڑی طاقتوں کی پالیٹکس بھی چلتی ہے اور سب ریاستوں کی برابری کا اصول بھی ہے۔ اور سیکیورٹی کونسل میں ریفارم لانا اس لیے مشکل ہے، ویٹو پاور اور نمائندگی کے مسائل کی وجہ سے؟ جی ہاں، بہت مشکل ہے۔ امن قائم کرنے میں UN کا ریکارڈ کیسا رہا ہے؟ کلیکٹیو سیکیورٹی کا آئیڈیا تو کولڈ وار میں زیادہ نہیں چلا۔ ہاں، کولڈ وار کے بعد امید بڑی تھی، نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہوئی، UN زیادہ ایکٹیو ہوئی، جیسے 1991 کی گلف وار میں۔ لیکن پھر مشکلات آ گئیں۔ روانڈا اور یوگوسلاویا میں پیس کیپنگ مشنز ناکام ہوئے۔ نظم پر سوال اٹھے تھے۔ جی بالکل۔ UN پیس کیپنگ کا کانسیپٹ، جسے چیپٹر 6.5 کہا گیا، وہ اب پیس بلڈنگ میں بدل گیا ہے، یعنی صرف جنگ بندی نہیں بلکہ معاشرے کی تعمیر نو۔ جی، پازیٹیو پیس کا تصور، یعنی تنازع کی جڑوں کو ختم کرنا۔ اس کی ایفیکٹونیس پر بحث ہے۔ کچھ سٹڈیز کامیابی دکھاتی ہیں، لیکن سریبرینیسا اور روانڈا جیسی بڑی ناکامیاں بھی ہیں۔ وجہ انکلیئر مینڈیٹس، ریسورسز کی کمی، پولیٹیکل ول کی کمی۔ اور پیس بلڈنگ کا سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ سے گہرا تعلق ہے۔ بالکل۔ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں UN کا رول وقت کے ساتھ بڑھا ہے، خاص طور پر ڈی کالونائزیشن کے بعد، اور یہ سمجھنے کے بعد کہ امن اور ترقی جڑے ہوئے ہیں۔ جی، UNDP، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس، HDI، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، MDGs، اور اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ یہ سب اسی کوشش کا حصہ ہے مستقبل میں UN کو بدلتی گلوبل پاور ڈائنامکس، فائنینشیل پرابلمز اور ٹیررزم یا پینڈیمکس جیسے نئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ بے اثر ہے، بیوروکریسی زیادہ ہے۔ جی، لیکن کچھ لوگ اس کی اڈیپٹیبلٹی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ ادارہ ہے۔ اچھا، اب چیپٹر 20، گلوبل گورننس اور بریٹن ووڈ سسٹم۔ گلوبل گورننس کا مطلب ورلڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ورلڈ گورنمنٹ سے بہت مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے ریاستوں اور دوسرے ایکٹرز کا مل کر گلوبل مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا، بین الاقوامی انارکی سے بہتر طریقے سے۔ اس کی خصوصیات میں پالی سینٹرزم، کوئی ایک سینٹر نہیں، انٹر گورنمنٹلزم، ریاستوں کے درمیان کوآپریشن، مکسڈ ایکٹرز، ریاستیں، IOs، NGOs، کمپنیاں اور ملٹی لیول پروسیسز شامل ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ اکنامک پالیسی میں نظر آتا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر برٹن ووڈ سسٹم میں جو 1944 میں قائم ہوا۔ مقصد تھا WWI اور WWI کے درمیان والی اکنامک انسٹیبلٹی سے بچنا۔ اس نے IMF، ورلڈ بینک اور GATT، جو بعد میں WTO بنا، قائم کیے۔ تو بریٹن ووڈز کا اصل پلان کیا تھا؟
established exchange rates? जी, डॉलर गोल्ड से पेग था IMF मॉनेटरी ऑर्डर की निगरानी के लिए, वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए और गैट फ्री ट्रेड के लिए। इसे एम्बेडेड लिबरलिज्म कहा गया, यानी फ्री मार्केट्स होंगी लेकिन स्टेट उन्हें रेगुलेट करेगी। केन्स का असर था इस पर? जी बिल्कुल, केन्जियन असर था। अमेरिका का इसमें मरकजी रोल था। वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता था और कम्युनिज्म को रोकना। केन्स ने जो ज्यादा रेडिकल आइडियाज दिए थे, जैसे ग्लोबल करेंसी बैंकोर, अमेरिका ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। 1971 में अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से अलग करके ये सिस्टम तोड़ दिया। फिर G7 बना और 1980s में न्यू लिबरलिज्म और वॉशिंगटन कंसेंसस का दौर आया। जी, यानी प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और फ्री ट्रेड पर जोर। तो इन इदारों का आज क्या हाल है? IMF का रोल मॉनेटरी स्टेबिलिटी से क्राइसिस मैनेजमेंट और लेंडिंग में बदल गया, लेकिन इसकी शर्तों पर बहुत तनकीद होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। कहते हैं ये नॉर्डन, खासतौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है और इसमें डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की कमी है। और वर्ल्ड बैंक, वो भी IMF का पार्टनर है। जी, शुरू में रिकंस्ट्रक्शन, फिर डेवलपमेंट लेंडिंग, फिर पॉवर्टी रिडक्शन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। इस पर भी तनकीद है कि ये नियो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देता है। माहौलियाती और समाजी नुकसानात को नज़रअंदाज करता है, हालांकि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और इसमें भी डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। और गैट से बनी WTO, उसका स्कोप बड़ा था, है ना? सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर। जी, और इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम मजबूत था। लेकिन इस पर भी इल्जाम है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज के हक में है, रिच कंट्रीज क्लब। बिल्कुल, और ये कि ये अनफेयर फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। दोहा राउंड टॉक्स भी नाकाम हो गई। जी, खासकर एग्रीकल्चर पर इख्तिलाफात की वजह से। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन सब इदारों की कमजोरियों को वाजे कर दिया। G20 की अहमियत बढ़ गई। जी, कुछ रिफॉर्म्स की कोशिशें हुईं, लेकिन बुनियादी सवालात न्यू लिबरलिज्म पर उठ गए। चीन का बीजिंग कंसेंसस मॉडल स्टेट लेड डेवलपमेंट एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आया। और ब्रिक्स ममालिक ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया है। जी, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अच्छा, अगला चैप्टर 21 रीजनलिज्म पर है, यानी एक खास रीजन के अंदर कोऑपरेशन बढ़ाना। ये मुल्क के अंदर भी हो सकता है और मुल्कों के दरमियान भी। जी बिल्कुल, सब नेशनल जैसे डिवोल्यूशन या ट्रांसनेशनल रियासतों के दरमियान। रीजन की डेफिनेशन भी कॉम्प्लेक्स है, ज्योग्राफी, कल्चर या एक इमेजिन्ड कम्युनिटी। रीजनलिज्म की कई किस्में हैं: इकोनॉमिक, ट्रेड ब्लॉक्स, कॉमन मार्केट्स, सिक्योरिटी, डिफेंस अलायंसेस, सिक्योरिटी कम्युनिटीज, और पॉलिटिकल, मुश्तरका वैल्यूज को प्रमोट करना। और अक्सर ये आपस में जुड़ी होती हैं। जी हाँ, सर्द जंग के बाद न्यू रीजनलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा है, इसके दो मकासद हो सकते हैं, या तो डिफेंसिव, फोर्ट्रेस यूरोप जैसा कॉन्सेप्ट, या कम्पेटिटिव, ओपन रीजनलिज्म। यूरोप में यूरोपियन यूनियन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। WWI के बाद शुरू हुई। जी, अमन, इकोनॉमिक रिकवरी, जर्मनी को शामिल करना, सोवियत यूनियन का मुकाबला, अमेरिकन सपोर्ट, ये सब फैक्टर्स थे। और ये वक्त के साथ बड़ी भी हुई, वाइडनिंग, और गहरी भी, डीपनिंग। सिंगल मार्केट, यूरो करेंसी, लिस्बन ट्रीटी। EU एक यूनिक चीज है, उसमें काउंसिल, कमीशन, पार्लियामेंट, कोर्ट, सेंट्रल बैंक सब है। ये इंटर गवर्नमेंटल और सुप्रा नेशनल फीचर्स का मिक्सचर है। सुप्रा नेशनल मतलब EU के अपने इख्तियारात। जी, जैसे क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग और EU कानून की सुप्रीमेसी। ये फेडरल स्टेट नहीं, लेकिन इस तरफ बढ़ती नजर आती है। लेकिन EU आजकल मुश्किलात में भी है। एक्सपेंशन ने फैसला साजी को मुश्किल बनाया। बिल्कुल। यूरोजोन क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, जी, ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। हंगरी और पोलैंड जैसे मुल्कों में रूल ऑफ लॉ पर तनाज़ुआत हैं। उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर कम हो रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ शायद ये है कि रीजनल इंटीग्रेशन आसान नहीं है। दूसरे रीजन्स में भी कोशिशें हुई हैं। एशिया में आसियान। जी, आसियान है, जो सिक्योरिटी से शुरू हुआ, लेकिन अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी फोकस कर रहा है। आसियान वे उसका तरीका है। अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन है, जो OAU से ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन वहाँ पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी बड़ी रुकावटें हैं। और अमेरिकास में NAFTA, अब USMCA और मर्कोसूर। जी, जो ट्रेड पर फोकस करते हैं, लेकिन EU जितने इंटीग्रेटेड नहीं।
ہر ریجن کے اپنے چیلنجز ہیں۔ اب آتے ہیں بالکل آخری چیپٹر پر 22 کس کی گلوبل پالیٹکس۔ ہیوڈ پوچھتے ہیں کہ کیا گلوبل اب بھی ایک پولیٹیکل اسپیس ہے؟ فائنینشیل کرائسس، چین کا عروج، بلیک لائیوز میٹر جیسی سوشل موومنٹس، اینٹی گلوبلسٹ رائٹ ونگ کا ابھرنا، کلائمیٹ کرائسس، پینڈیمک، یہ سب گلوبلزم کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ جی، وہ بٹرفلائی ایفیکٹ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ایک چھوٹی سی چیز جیسے جارج فلوئڈ کی ویڈیو گلوبل اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک اور اہم کانسیپٹ ہے گلوبل ٹائم۔ جیمز بالڈون نے لکھا تھا کہ لوگ تاریخ میں قید ہیں اور تاریخ ان میں قید ہے۔ نسل پرستی جیسے مسائل پاسٹ اور پریزنٹ کو گلوبلی جوڑتے ہیں۔ تو جو گلوبلائزیشن کا آئیڈیا تھا کہ گلوبلائزیشن اچھی ہے اور رکے گی نہیں، وہ اب کمزور پڑ گیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ زیشک نئی دیواروں کی بات کرتے ہیں، بارڈر پالیٹکس واپس آ گئی ہے، لبرل ہیجمنی ختم ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ گلوبل کا اینڈ ہے یا صرف ایک خاص قسم کے گلوبلزم کا؟ پاور بھی شفٹ ہو رہی ہے۔ کولڈ وار کے بعد امریکن یونیپولیرٹی تھی، اب ملٹی پولیرٹی ہے۔ چین اور روس اہم پلیئرز ہیں۔ جی، امریکہ کا ملٹری بجٹ بہت ہے لیکن اس کی پاور لمیٹڈ ہے، جیسا شام، یوکرین، ہانگ کانگ میں نظر آیا۔ ہیوڈ مستقبل کے کچھ ممکنہ سیناریوز بتاتے ہیں جو ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ 1 ایک بارڈر لیس ورلڈ۔ ہائپر گلوبلسٹ سوچتے تھے لیکن سٹیٹ اب بھی بہت اہم ہے۔ 2 ایک ورلڈ آف ڈیموکریسیز۔ فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کہا تھا لیکن ہسٹری واپس آ گئی، اتھارٹیرین سٹیٹس بڑھ رہی ہیں۔ صحیح۔ 3 ایک چائنیز سینچری۔ چائن کی اکنامک پاور بڑھ رہی ہے، کیا وہ گلوبل ہیجمن بنے گا؟ اور یہ ٹرانزیشن پرامن ہوگا یا کانفلکٹ والا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ 4 ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو مضبوط ہو رہی ہے، انگلش اسکول تھیوری، R2P، لیکن ریئلزم اور ویسٹرن ڈومیننس کی تنقید بھی ہے۔ 5 گلوبل ساؤتھ کا عروج، برکس اور دوسرے ملک، کیا یہ نارتھ ساؤتھ ریلیشنز کو بدلے گا بہتر کوآپریشن یا نئی ایکسپلائٹیشن؟ اچھا۔ 6 انوائرمنٹل کلیپس، کلائمیٹ چینج سب سے بڑا خطرہ لیکن ایکشن لینا مشکل، ٹریجڈی آف دا کامنز، نارتھ ساؤتھ تنازع۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 7 اور اب تو پالیٹکس بیونڈ دا گلوب، اسپیس ایکسپلوریشن، پرائیویٹ کمپنیاں، مسک، بیزوس، اسپیس لا، کولونائزیشن اور پولیوشن کے نئے سوالات۔ مستقبل کا پتہ تو کسی کو نہیں، جیسا ڈونلڈ رمسفیلڈ نے کہا تھا، اننون اننونز ہوتے ہیں۔ جی، کمپلیکسٹی تھیوری بتاتی ہے کہ سسٹم انپریڈکٹیبل ہو سکتے ہیں۔ ان سیناریوز کا فائدہ یہ ہے کہ ہم پریزنٹ ٹرینڈز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی سوال ہیوڈ اٹھاتے ہیں وہ ہے یہ سیاست ہے کس کی؟ انیکوالٹی، کلاس، ریس، جینڈر اب بھی گلوبل پالیٹکس کا حصہ ہے۔ بالکل۔ پالیٹکس، جیسا ارسطو نے کہا، ہمیشہ پاور کی تقسیم پر کانٹسٹیشن ہوتی ہے۔ مختلف آئیڈیاز مختلف انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں۔ ہمیں یورو سینٹرزم پر تنقیدی نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی صرف یورپین پرسپیکٹو سے نہ دیکھیں۔ جی، شاید مستقبل میں مارجنلائزڈ گروپس کی آواز زیادہ سنی جائے، لیکن یہ کانٹسٹیشن، یہ کشمکش جاری رہے گی۔ تو یہ تھا اینڈریو ہیوڈ کی یہ زبردست کتاب گلوبل پالیٹکس کا سفر، خاص طور پر ان آخری چیپٹرز کا جائزہ۔ اس کتاب نے واقعی گلوبل پالیٹکس کی گہرائیوں اور پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دی۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ گلوبل پالیٹکس کی شکل کون طے کرے گا؟ کیا موجودہ طاقتیں اور عدم مساوات برقرار رہیں گی یا نئے ایکٹرز اور نئے خیالات اس منظر نامے کو بدل دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہیوڈ کی اس کتاب پر ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔